सो कॉल्ड सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, इंडिया, सेल्फ प्रोक्लेम सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वहां की सूरत हाल क्या है, टर्की की सूरत हाल क्या है, अमेरिका को देख लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट लिबरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हिंदुत्व ड्रिवन मोदी सरकार है, बीजेपी लेड इन इंडिया, ये अपना वो तमाम तरह एजेंडा जो इनके मंशूर का हिस्सा था उस पर अब मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए हुए। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 उसमें तरमीम की। एक ही दिन के अंदर अब इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा से ये मंजूर करवा लिया। पाकिस्तान के दोस्त को शख्सियत नहीं होती, पाकिस्तान की दोस्ती तुर्कियों के साथ। अमेरिका में टैरिफ ना होने का, जितना टैरिफ किसी मुल्क ने लगाया हुआ है तकरीबन उससे आधा टैरिफ यहाँ पर। ये दुनिया जो है अपने ही तजादात में फंसती हुई नजर आ रही है। अगले जो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हैं, पासपोर्ट की सख्तियाँ अब चीज़ें कम होंगी। तो अमेरिका ने जब ये हरकत कर दी है ना टैरिफ वाली, अमेरिका ने वहाँ पे बॉटम लाइन को टच कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आज इतवार का रोज़ है और हर इतवार थर्ड एम्पायर की जो एपिसोड होगी वो बैनुल अक़वामी उमूर पर उसमें हम गुफ्तगू किया करेंगे। पाकिस्तान में तो हम रोना रो ही रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरियत रोल बैक हो गई है, यहाँ पे जमहूरी इक़्तिदार का बेड़ा गर्क कर दिया गया। दुनिया भर में भी यही सूरत हाल है। बात करें जो सो कॉल्ड सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, इंडिया, सेल्फ प्रोक्लेम सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ की सूरत हाल क्या है, टर्की देख लीजिए, उधर की सूरत हाल क्या है, अमेरिका को देख लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट लिबरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उनकी कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंडिया, वहाँ पे एक वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और वो पास भी हो गया और वो 8 लाख से ज़्यादा के करीब ऐसे अमलाक हैं जो मुसलमानों, मकबरे, मज़ार, जिनका मुसलमानों से ताल्लुक़ है, वो अब जामी साहब स्टेट के पास वो उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि आपने हमें बैनुल अक़वामी उमूर का माहिर उसके तौर पर मुतारिफ़ करवाया, तो ये मुझे कह लेने दीजिए कि हाँ, हम पाकिस्तानी अमूर के ऊपर तो माहिर नहीं बन सके, तो यहाँ अब तजुर्बा यहाँ लेकिन हम हर दो सूरतों में तालिब इल्म है। देखिए, मुझे फिर ये कह लेने दीजिए कि पाकिस्तानी उमूर पे तो उतनी खुल के हम बात नहीं करते। नहीं, यहाँ तो भाई डिटेल डिस्कस करो, यहाँ डिटेल डिस्कशन होगा। अच्छा सर, ये मेरा ख्याल है भारत से सबसे खौफनाक खबर रिसेंट पास से आई है। जब से 371 वाला वाक़या हुआ है उसके बाद दूसरी सबसे ख़तरनाक खबर है ये, इन्होंने जो हिंदुत्व ड्रिवन मोदी सरकार है, बीजेपी लेड इन इंडिया, ये अपना वो तमाम तरह एजेंडा जो इनके मंशूर का हिस्सा था उस पर अब मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए हुए है। अब जो ताज़ा ये जो अमेंडमेंट आई है, जो बिल आया है, इसका नाम इन्होंने रखा है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 उसमें तरमीम की। एक ही दिन के अंदर हबीब साहब इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा से ये मंजूर करवा ली है। और इसमें जो बाल साहब बता रहे थे कि 8 लाख से ज़ायद वक्फ इमलाक हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो जायदादों की मद बनती है वो वज़ारत दिफा के पास है, दूसरा सरकार है और तीसरा वक्फ की, भारत में भी जी, तीसरा जो है वो ये वक्फ की है। अब इस बिल से सबसे ज़्यादा, चूँकि मुसलमानों की वक्फ इमलाक के ऊपर बिल है, सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है मुसलमानों की मसाजिद, मुसलमानों के मज़ार और मुसलमानों के कब्रिस्तान और मकबरे। वो शाहजहां औरंगज़ेब वाला जो महाराष्ट्र का है, वो मूवी के नतीजे में जो वहाँ रद्द-ए-अमल आया, वहाँ के सीएम ने ये स्टेटमेंट दी कि मैं इन जज्बात के साथ हूँ, लेकिन क्या करूँ, कानून मुझे रोक रहा है वरना मैं इसे तबाह कर दूँ। ये सूरत हाल है। तो सर, इसमें जो 3 बुनियादी चीज़ें पास हुई हैं वो ये हैं कि मुसलमानों की इन वक्फ इमलाक को डील करता था बोर्ड, जिसमें मुसलमान ही हुआ करते थे। अब वक्फ बोर्ड का CEO गैर मुस्लिम बनेगा, यानी बन सकता है जी। अब हर रियासती हुकूमत के यहाँ जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें 2 कम अज़ कम गैर मुस्लिम होंगे। अब ज़िले कलेक्टर जो होगा सूबे का, वो ऐसी किसी वक्फ इमलाक का जो तनाज़ा होगा उसका फ़ैसला देने का इख्तियार उसके पास होगा। पहले सर्वे का हक वक्फ कमिश्नर के पास हुआ करता था, अब ये कलेक्टर करेगा जो कि इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स होगा। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात है वो ये है कि कांग्रेस की एक नेता हैं महवा मोहितरा खातून है, उन्हें स्पीच की है। उनके जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे मुसलमानों की हालत ज़ार अबतर है और उनके पास इतने रुपए पैसे नहीं हैं कि वो कोई कब्रिस्तान की जगह ले लें या मस्जिद की जगह ले लें। तो मेरे इलाके के मुसलमान जो हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ दफनाएंगे और कहाँ इबादत करेंगे। ये बिल शय है हिंदुत्व को कि जिस मस्जिद, जिस मज़ार, जिस मकबरे और जिस कब्रिस्तान पे आपका दिल करता है उसे मुतनाज़ बना दें और ये फ़ैसला कलेक्टर करेगा। सर, खौफनाक बात दूसरी जो मैं आपसे करनी है, चेयरमैन ऑल इंडिया सज्जादा नशीन कौंसिल, इनका नाम है नासरुद्दीन चिश्ती।
جی انہوں نے اسے جمہوریت کی فتح قرار دیا. انڈین صوفی فاؤنڈیشن کے صدر ہیں کشش وارسی صاحب, انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے, اگر کسی نے اس کی خلاف بات کی, اسد الدین اویسی ہیں جو آج جب میں دیکھ رہا تھا براہ راست مولانا صاحب آل انڈیا مجلس وحدت المسلمین جو وہاں کی ہے اس کے صدر ہیں, ایک وہ شخص تھا جو وہاں پہ آپ دیدہ تھا اور جس نے اس بل کی کاپی پھاڑی, اور دوسرا شخص تھا کانگریس کے نیتا, اور تیسرا شخص جس نے اس کے اوپر بات کی اور کہا کہ میں چیلنج کروں گا, وہ تامل ناڈو کے جو سی ایم ہیں کے ایم اسٹالن, ان کے نام سے آپ سمجھ جائیں. انہوں نے کہا میں اسے, راہل گاندھی صاحب بھی جرا ہوئے کانگریس, انہوں نے کہا ہے جی میں اسے لے کے جاؤں گا سپریم کورٹ. لیکن بنیادی طور پہ جو حماقتیں ہم کر چکے ہیں پاسٹ میں, انڈیا سٹیپ بائی سٹیپ ادھر کو جا رہا ہے. اور پھر ایک چیز یہ کہ ایسے ایسے ڈرکونین, ون آف دا لاز از دس ون. اس کے علاوہ جیسے پچھلے دنوں وہ جو بنگلہ دیش کے انٹرم لیڈر ہیں یونس صاحب, انہوں نے جو چائنا میں 7 سسٹر اسٹیٹس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی, تو وہ بھی اس کو جیسے انہوں نے کشمیر میں وہ 371 والا کیا تھا, وہ وہاں پہ بھی اس طرح کے لاز لے آئیں گے کہ جن سے وہ آئرن فسٹ کے ساتھ ہر چیز, اور جیسے یہ والا معاملہ بھی اگر کلب کر کے دیکھیں تو وہ کچل دیں گے, مسل دیں گے اس کو. رومانس ان کا جو ہے نا ایکچولی انڈیا کا, وہ یورپ کے ساتھ ایسے ہے کہ یورپ وہاں پہ بولتا کچھ نہیں ہے, وگرنہ کہاں کی جمہوریت ہے وہاں پہ, اور کیا لارجسٹ ڈیموکریسی کا ایک انہوں نے معاملہ رکھا ہوا ہے. دیکھیے ایک بٹ تو حماقتیں یہ وہ ہے جو ہم کہ کر چکے ہیں. انڈیا کا جو معاملہ ہے نا, انڈیا میں جو ہندتوا اور خاص طور پر جو بی جے پی جس ایشو کے اوپر سیاست کر رہی ہے وہ تقسیم ہے. یعنی مسلمانوں کو الگ کرو, فلاں کو الگ کرو, اور خالصتاً ہندو سوسائٹی بنانے کی کوشش کرو. جو آر ایس ایس کی اپروچ ہے, جو وہ جب پالیٹکس میں ڈھلی ہے تو وہ پھر بی جے پی بن گئی ہے. اٹل بہاری واجپئی بھی آر ایس ایس سے تعلق رکھتے تھے آجہانی, اور اس کے بعد ہمارے یہ جو نریندر مودی صاحب ہیں یہ بھی وہیں سے تعلق رکھتے ہیں آر ایس ایس سے, اور اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں. اور یہ ہندوستان کی تاریخ جب بیان فرماتے ہیں نریندر مودی صاحب, تو وہ خالصتاً ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہندوؤں کی تاریخ بیان فرما رہے ہیں, اور اس میں جو مسلم ایرا ہے یا جو اس میں مغل ایرا ہے یا دیگر جو سلاطین دہلی کا معاملہ ہے, وہ جو ساری تاریخ سے اس کو بالکل اڑا دیا جاتا ہے, منہا کر دیا جاتا ہے. جتنی بھی شاونسٹ اورینٹیشن کی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک اکثریت کو اقلیت سے ڈراتی ہیں. آپ دنیا بھر میں دیکھ لیجئے, آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیجئے کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ غلطیاں اب انڈیا کر رہا ہے, تو چلیے اس کا انجام مختلف تو نہیں ہو سکتا. بالکل. اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ 14% ہے مسلمان اور غریب بھی ہیں, ان کا اثر و رسوخ بھی کم ہے, سکیٹرڈ بھی ہیں. یعنی اس طرح بھی نہیں ہے کہ کسی ایک ریاست میں اکٹھے ہوں. ایک کشمیر میں کسی درجہ میں اکٹھے تھے, لیکن کشمیر کو بھی انہوں نے ایک عجیب و غریب اسٹیٹس میں چینج کر دیا. اچھا, اب اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب مسلمانوں کو بالکل آپ کارنر کرتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھا کے الیکشن جیت سکیں گے. آپ یہی کام ہٹلر نے کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی اقلیت تھی جیوز کی, اس کے خلاف اس نے اتنا بڑا ڈرامہ کریٹ کر دیا اور اتنا بڑا پولیٹیکل ایک طوفان لے آیا کہ آپ دیکھیے کہ لوگوں کو اس احساس میں مبتلا کر دیا کہ یہ جو چھوٹی سی اقلیت ہے یہ دراصل سارے آپ کے مصائب کی ذمہ دار ہے. اسی طرح کا معاملہ ایک زمانے میں ملیشیا میں ہوا تھا کہ ملیشیا کی جو چائنیز تھے وہاں پہ, جو ملائے یعنی جو پرانے وہاں پہ سیٹلر تھے, ان کے خلاف بھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ وہ لوگ محنتی تھے, اپنے اپنے بزنس اچھے چلا رہے تھے, تو ان کے اوپر مہاتیر محمد صاحب آ گئے. تو مہاتیر محمد صاحب نے بھی ایک اقلیت کے خلاف بنیادی طور پہ الیکشن لڑا, لیکن انہوں نے بہرحال ان کو کسی طریقے سے آپ یوں کہیے کہ ایک پرو لیا. اب وہ سسٹم جو بھی وہاں پہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. دیکھیے یہ ایک تو اس معاملے کو پولیٹیکلی اس اینگل سے سمجھے کہ ایک چھوٹی اقلیت سے ڈرانا. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں؟ امیگرینٹ سے ڈرا رہے ہیں. اچھا, یورپ میں کے کئی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ امیگرینٹ سے ڈرا رہے ہیں. جو امیگرینٹس جو پورے یورپ میں یا کسی بھی ملک میں کبھی بھی اکثریت میں نہیں ہو سکتے, ان سے ڈر پیدا کیا جا رہا ہے, ان سے خوف پیدا کیا جا رہا ہے, اور ایک نیا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک فلسفی کام کر رہی ہے. میں اس پہ
2 cents اپنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پلیز. وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سے یہ ہم نے لکیریں لگا کے ریاستیں بنائی ہیں، یہ نیشن سٹیٹ جسے جی کہتے ہیں، دراصل نیشن سٹیٹ کا سٹرکچر نئی دنیا میں چل نہیں سکتا. اس نیشن سٹیٹ کے سٹرکچر سے بے شمار جو اس کے بینیفیشریز ہیں اور بڑی پاور میں، وہ بینیفیشریز اس سٹیٹ سٹرکچر کے، اس نیشن سٹیٹ کے بینیفیشریز جو پچھلے 100 سال میں بن گئے ہیں، اب وہ اس ریاستی ڈھانچے کو ہر صورت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو یہ سارے حربے اسی کے تو یہ سارے کے سارے حربے خالصتاً اس لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن یورپ تو صرف پش ہوا نا امریکہ کی وجہ سے دوبارہ نیشنلزم کی طرف آپ جانے. یہ ایک انڈیا کا ایک اور نقطہ میں بیان کر دوں پھر آپ یہ دیکھیے، یہ جو پوری دنیا میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا، آپ کو اب یعنی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، انہوں نے حب الوطنی کی نئی تعریفیں مقرر کر دی. اچھا نریندر مودی صاحب یہ ایک نئی تعریف مقرر کر رہے ہیں. ہر آپ ملک میں جا کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ ایک نئی تعریف حب الوطنی کی وہ طے پا رہی ہے. صحیح. ایون افغانستان میں، ایون ترکی میں. سر اس کے ہندوتوا کے یہ میں ان دونوں موضوعات پہ آنا ہے، لیکن مجھے ایک اینگل بھول جائے گا مودی کی اپروچ. یہاں ایک تو روایتی طور پر ہندوتوا ڈریون اپروچ ہے جس کا ایک شاہکار تو ہم نے دیکھ لیا شاخسانہ. دوسرا ان کی چونکہ یہ بہت باریک لوگ ہیں، یہ بہت اسٹریٹجیکلی چلنے والے لوگ ہیں، امیت شاہ جیسے لوگ ہوں، اجیت دوول جیسے لوگ ہوں، بڑے شاطر دماغ ہیں. دوسرا جو مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال ہے نا، وہاں کی یوتھ آزادی، فریڈم فائٹنگ، اس سلسلے میں ان کا جذبہ پایا جاتا ہے اور ابھی بھی ہے. اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس پہ پاکستان میں لوگوں نے توجہ نہیں کی. آپ کو یاد ہے کہ آخری بار جموں اینڈ کشمیر مقبوضہ جی اس کا کوئی مسلمان کھلاڑی ٹیم انڈیا میں کب کھیلا؟ نہیں یاد. آئی پی ایل میں کب کھیلا ہے؟ نہیں یاد. اب آپ حالیہ 2-4 برسوں کی تاریخ میں آئی پی ایل میں دیکھیں کہ جے اینڈ کے ریجن سے آنے والے لڑکوں کی تعداد کتنی ہے. اب وہ اس کو گلوریفائی کر کے فینٹیسائز کروا رہے ہیں اس یوتھ کے لیے. صحیح. انپریسیڈنٹڈ اضافہ ہے. ٹھیک. بجٹ بہت لگایا ہے وہاں پہ. 7, 8, 10 لڑکوں کو تو میں نے دیکھا کھیل رہے ہیں اور ان کو کھلایا جاتا ہے ہر میچ. ٹھیک. اور لکھا جاتا ہے آگے کہ یہ جے اینڈ کے سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ پیرلل اس اپروچ پہ بھی جا رہا ہے. تو یہ تو چل رہا ہے نا. اچھا ہر ریاست کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں ایک تو یہ پرابلم. اچھا یہ جو پرابلم نیشن سٹیٹ چونکہ اپنی افادیت کھو رہی ہے، یہ پرابلم پیدا ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ یورپ میں کیا ہو، یورپ واحد ایک خطہ تھا اس دنیا میں اور خطہ ہے کہ جہاں جو یونیفائڈ ہوا اور اس نے اپنی سرحدوں کو مطلب وہاں پہ ان سرحدوں کو اتنا نرم کر دیا کہ وہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہو کے رہ گئی. اب وہاں پہ چھوٹی کچھ جگہوں پہ ہیں، بالکل ہے، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یورپ میں ہی دیکھیے کہ پرتگال آپ کو آفر کر رہا ہے کہ آپ آ جائیں. وہ تو بسم اللہ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں. بیلجیم آپ کو آفر کر رہا ہے آ جائیں. مالٹا آپ کو آفر کر رہا ہے آ جائیں. تو یہ چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. وہاں پہ یہ ایک وقتی ابال ہے جو ختم ہو جائے گا. اور یہ جو اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والے اس خیال کے کہ یار ریاست، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ تو اس فقیر کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جے شنکر صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہوئی ہے جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں. انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ جو نیشن سٹیٹ، یہ جو سرحدیں ہیں، ان کا اب یہ پرانے زمانے جیسی نہیں رہیں گی. اب جب نہیں رہ رہی، دنیا ان کو سمجھ رہی ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ جو پرانے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایکٹیو ہو کے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو چھوٹی سی اقلیت ہے، تم دیکھو اصل انڈیا یہ ہے، اصل یورپ یہ ہے، اصل برطانیہ یہ ہے، اصل امریکہ یہ ہے. یہ اب آپ سمجھیے کہ ایک بجھتے ہوئے دیے کی آخری بھڑک ہوئی. ترکی میں کون بجھ رہا ہے اور کون جل رہا ہے؟ اچھا نہیں، اس سے پہلے میں جامع صاحب ایک انڈیا والا جو معاملہ تھا جو یہ ترمیم ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک معاملہ ان کے خیال میں یہ بھی ہے کہ اس کے تھرو جو ہے نا کوئی اسپائنگ نیٹ ورک چل سکتا ہے یا چلتا تھا یا ایسپیوناج کا پورا سسٹم ہے، وہ اس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے انہوں نے ہندوتوا والا میٹر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مین میٹر ساتھ ان کے دماغ میں جو خدشہ ہے، جو ڈر خوف تھا نا، وہ یہ ہے کہ یہاں سے کہیں پاکستان ہمارے یہاں پہ کچھ اسپائنگ نہ کر لے یا کچھ ایسے معاملات نہ ہوں. جی بالکل، یہ معاملہ تو رہتا ہے. اور جب بھی کہیں زائرین کی آمد و رفت ہوتی ہے نا کراس بارڈر،
تو وہاں پہ خفیہ ایجنسی بھی ایکٹیو ہوتی ہیں. نہیں یہاں پہ ہمارے کرتارپور یا دیگر جگہوں پہ جو لوگ ریگولر آتے ہیں نا، اور پنجابی میلوں میں بھی حتیٰ کہ ان کو بڑی پوچھ پڑتیت وہاں ہوتی ہے. جی جی بالکل. اور پھر وہاں پہ ہماری ایجنسیز بھی ایکٹیو ہوتی ہیں. دیکھیے یہ تو چلیے ایک تو انٹرنل معاملہ ہے نا. اہم بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے پاس ہے کیا وہاں پہ. جی ایک یہی تھا نا جو تاریخ سے چلا آ رہا تھا. مقبرے تھے، مزار تھے، جڑا ہوا تھا معاملہ. آپ نے اس کو جڑے رہنے دیں، آپ کو کیا نقصان دے رہا ہے؟ پریکٹیکلی اس کا آپ کو فائدہ نظر نہیں آ رہا. ویسے سر یہ اورنگزیب عالمگیر والا معاملہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا، اس سے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ اس شخصیت نے بھی وہ جو اپنے دادا پردادا کی جو ایک ڈیموکریٹک کہہ لیں یا انکلوسیو کہہ لیں یا لبرل سٹیٹ تھی، اس کو ہارڈ اسٹیٹ بنا دیا تھا پکڑ کے، اور اتنی شدید ہارڈ کیا تھا وہ سکھوں کے خلاف وہ معاملات، وہ ایون مسلمانوں کے خلاف پھانسیاں اور سب معاملات جو کیے. اس کے بعد سے میں ہسٹوریکلی اسپیکنگ وہ جتنی ہارڈ اورنگزیب عالمگیر نے اسٹیٹ بنائی تھی نا، اس کے بعد سے اس ڈکلائن ہی ہوا پھر اس کا الٹیمیٹلی. تاریخ کے ایکچولی مختلف توجیحات ہوتی ہیں، اور تاریخ ہر لمحے خود کی نئی تشریح کرتی ہے، اور ہر زمانہ ہر نسل اس کی تشریح اپنے اعتبار سے کرتا ہے. تو ہمیں چونکہ تاریخ کو ہیروز اور ولنز کی صورت میں دیکھنے کی عادت ہے، تو ہمارے لیے جب بھی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم اس میں ایک ہیرو یا ایک ولن تلاش کرتے ہیں. اور یہ جو خالصتاً یہ پاکستان کے اندر جو معاملہ ہے نا، پاکستان کے اندر جو زیادتی ہوئی ہے نا، یہاں پہ بھی ہم نے تاریخ میں ہیروز ولن بنائے. یہ نیشن سٹیٹس کا دنیا بھر میں پرابلم کئی دفعہ جعلی بنا دیا. اچھا اب وہاں پر نئے سرے سے ہیروز اور ولنز کی تشکیل ہو رہی ہے انڈیا میں، کہ یکا آپ کو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جو اس وقت میٹر ہی نہیں کرتا، وہ سر اورنگ آباد کا نام بدل دیا. ہاں اس کو آپ اگین ایک دم ولن بنا کے لے آ رہے ہیں. اس کے اوپر مووی بنی ہے جہاں سے یہ سارا سپارک ہوا ہے، اور اس کے اوپر ان کے خیر بہرحال وہ ترکی والی بات میرے ذہن میں اڑ گئی. وہ بھی ہارڈ اسٹیٹ وہاں ہاں جی وہ بھی ہارڈ اسٹیٹ بن رہی ہے. وہ بھی ہارڈ اسٹیٹ وہاں پہ بھی چل رہی ہے. تو وہ بھی صاحب بڑے ہیرو تھے، دیکھیے بڑے مقبول تھے، اور میئر سے اٹھے، اردوان کی بات کر رہا ہوں، اور پھر چھاچ ہو گئے. لیکن اب وہ تاثر یہ ابھر ہے کہ زبردستی شکنجہ کس رہے ہیں اوپوننٹس کے اوپر بھی، جرنلسٹ کے اوپر بھی. سو ول ہی ایبل ٹو سسٹین دس آل اینڈ ہاؤ لانگ ہی بی ایبل ٹو ایکچولی exert this pressure. حکومت اتنی مزے کی چیز ہے شاید کہ بس ایک دفعہ بندہ تخت پہ بیٹھ جائے تو اترنے کو اس کا دل نہیں کرتا. تو جمہوری ریاستیں جو میچور جمہوری ریاستیں ہیں وہاں پہ تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اب جو ہمارے یہ جو طیب اردوان صاحب ہیں، جو آپ کو پتہ پاکستان کے بڑے دوست ہیں، جی اور پاکستان کے دوست کوئی شخصیت نہیں ہوتی، پاکستان کی دوستی ترکیوں کے ساتھ ہے، ترکی کے ساتھ ہے پاکستان کی دوستی. اور ترکی کے لوگ پاکستانیوں کو پسند کرتے ہیں، اپنے قریب جانتے ہیں، اور ہم ترکی کے لوگوں کو اپنے قریب جانتے ہیں تحریک خلافت سے. جی، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھے بغیر اب ہمیں طیب اردوان جو ہیں وہ پاکستان اور خاص طور پر جو موجودہ ہمارے شریف فیملی جو ہے اس کے بڑے قریب ہیں. طیب اردوان صاحب نے وہاں پہ عجیب و غریب کام کیا کہ ایک وقت تھا کہ ان کی حکومت گرائی، فوج نے گرانے کی کوشش کی، تو لوگ ان کی حکومت کو بچانے کے لیے سڑکوں پر آ گئے. اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ کیا کام پکڑا کہ انہوں نے کہا کہ فتح اللہ گولن صاحب جو وفات پا چکے ہیں، ان کے رائیول تو تھے. اچھا رائیول تو نہیں تھے، مطلب آپ کہیے کہ ایک وہ عالم تھے، اور ان کا انداز یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا فتح اللہ گولن کا کہ ہم آہستہ آہستہ مسلمان ذہن کے لوگوں کو ہم سرکاری مناصب پر فائز کریں گے. اس کے لیے انہوں نے ایک ایجوکیشن سسٹم بنایا جس کا پاک ترک سکول اب یہاں پر موجود ہے. ہمارے یہاں بھی ایک مذہبی جماعت کے رہنما یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہاں کے فتح اللہ گولن ہے. ہاں بالکل. تو قبلہ کعبہ، ان کی وجہ سے یہ معاملہ جو تھا وہ آگے بڑھتا چلا گیا. تو ان لوگوں نے اپنے چینلز بھی بنا رکھے تھے. اب ہوا کیا کہ جب وہ ان کے خلاف تحریک وہ فوج حرکت میں آئی تو انہوں نے تمام تر الزام فتح اللہ گولن اور ان کی تنظیم پر ڈال دیا. ہم نے یہاں پہ اسکول بند کر دیے تھے. اسکول بند کر دیے. یہاں پہ جو ترک تھے، ان کے فتح اللہ گولن سے تعلق رکھنے والے ترک، ان کا تقاضا کر دیا ترکی نے
ریپیٹریٹ کر کہ ان کو واپس آپ کو یاد ہے ان دنوں جب ان لوگوں سے ہماری آخری ملاقاتیں ہوئی تو ان کے جذبات کیا تھے؟ اور ان کے کیا جذبات تھے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، اور وہ نواز شریف صاحب کے ناقابل بیان، ناقابل بیان. اور جس طرح پھر وہ یہاں سے نکلے، پتہ نہیں پھر کہاں گئے، واپس ترکی چلے گئے یا اور ان کے ساتھ کیا ہوا کہ کس طریقے سے ان کو یہاں پر خوار کیا گیا نواز شریف صاحب کی حکومت میں ان کے لیے، صرف اپنی دوستی نبھانے کے لیے، اور وہ یہاں بیٹھے کچھ نہیں کر رہے تھے. ان کے سکول چھین لیے گئے، ان کا رہنا مشکل کر دیا گیا، وہ یہاں سے چلے گئے. خیر، تو اب طیب اردوان صاحب نے وہاں پہ جو ان کے اب جو استنبول کے میئر سے وہ اٹھے تھے، اب وہاں سے اکرم اوغلو اب اٹھ رہے. اب جو اکرم ہے وہ ایک نوجوان آدمی ہے نسبتاً، اور انہوں نے استنبول میں ڈیلیور بھی کیا ہے. انہوں نے ان کی پارٹی جو ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی ان کو شکست بھی دی. لگتا ہے پاکستان سے بڑا متاثر ہے کیونکہ ان کی ڈگری کے اوپر شک کا اظہار کر اچھا، اب دیا ان کی ڈگری جعلی ہو رہی ہے. اچھا، کہ وہ سائپرس سے کی تھی اور یہاں کریڈٹ ٹرانسفر کی، کنسٹرکشن کمپنی ہے تو اس کے اوپر مصیبت آ گئی ہے. 1900 لوگوں کو آپ نے گرفتار کر لیا. اس کے بعد اب صحافیوں پہ کریک ڈاؤن ہے پریکٹیکلی. تو یہ ہے ترک جمہوریت، ترکیے کی جمہوریت، جہاں پہ یعنی آپ نے وہاں پہ اگین وہاں پر بھی طیب اردوان صاحب کیا کہہ کے آئے تھے، میں ترکی کی عظمت رفتہ بحال کروں گا. ڈرامے بنوائے، اور بعض اوقات تو اتنے محمل ڈرامے تھے، لیکن وہ چونکہ بنے بڑے اچھے بھائی کو بڑے پسند تھے، اور تاریخی اس میں اچھا اس میں بھائی جان یہاں پہ پاکستان میں گاڑیوں بڑا پسند آیا بھائی لوگ، گاڑیوں کے پیچھے سمبل تھا اس کا بنا ہوا. اچھا، بہت ساری تاریخی غلطیاں تھیں، بہت ساری شخصیات کے بارے میں تاریخی حقائق ہی موجود نہیں تھے، ان کو ڈراموں میں ڈال دیا. یوں ہی ہوتا ہے نا، پروپیگنڈا میں یوں ہوتا ہے. لیکن نیو یارک ٹائمز نے دو چار دن پہلے اسی صورتحال کے اوپر جو ترکیہ کی ہے، جو حبیب صاحب بیان کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا عمدہ ایک مضمون باندھا اور اس کی سرخی بڑی معنی خیز تھی کہ ڈیموکریسی ان ڈکلائن. اچھا، میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا جاوید صاحب، لیکن ڈیموکریسی از ان ڈکلائن اکراس دا گلوب، اتھارٹیرین از آن دا رائز اکراس دا گلوب. آپ یورپ، سینٹرل یورپ دیکھ لیجئے، ایسٹرن دیکھ لیجئے، ساؤتھ امریکہ دیکھ لیجئے، امریکہ دیکھ لیجئے، انڈیا دیکھ لیجئے، پاکستان دیکھ لیجئے. لیکن نیو یارک ٹائم یہ سرخی امریکہ کے لیے نہیں لگائے گا. نیو یارک ٹائمز نہیں، وہاں پہ بہت سارے، وہاں پہ کافی لوگوں نے بات کی. اب تو خیر امریکہ میں بھی پروٹیسٹ سٹارٹ ہونے لگے ہیں، اور میس پروٹیسٹ یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو کر رہی ہے، وہ جو جس کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں نا، ان کی جو پاپولیرٹی ہے جب الیکشن جیت گئے اس میں 2% فرق پڑا. جی، ڈکلائن پہ. تو مڈ ٹرم میں لگ پتہ جائے گا. جو ٹیرفس والا اب اکراس بورڈ لگا دیے، پاکستان پہ بھی اچھا خاصا لگا ہے. ہم جو 5 ارب سنگل لارجسٹ، 5 ارب ڈالر، وہ بہت بڑی ہماری لائف لائن ہے. 5 نہیں 6 سے 7 ارب کا جتنا بھی چلے وہ بنتا ہے، جس میں میجر جو 3/4 اس کا شیئر ہے وہ ٹیکسٹائل اور کلودنگ کا ہے. ذہن میں یہ آتا ہے کہ پاکستان میں تو آلریڈی کیونکہ اتنی مہنگی بجلی ہے یہاں پہ، اور کسی قسم کی کوئی خاص سہولیات نہیں ہے ٹیکسٹائل کو، یہ کس طرح سے ادھر مینج کریں گے؟ اتنا بڑا چنک اگر خدا نخواستہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا، انڈیا تو بہت زیادہ اس کے اوپر دے آر ویری سینسٹیو، دے آر ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. ہمارا ابھی تک کوئی آفیشیل رابطہ جامی صاحب نہیں. دیکھیے، ایک تو جب انہوں نے ٹیرف سلیب کیے ہیں نا، اگر آپ اس کا پورا آرڈر دیکھیں تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ امریکہ میں ٹیرف نہ ہونے کے برابر تھا. انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے جتنا ٹیرف کسی ملک نے لگایا ہوا ہے تقریباً اس سے آدھا ٹیرف یہاں پر لگا ڈیفیسٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنا چاہتے ہیں. اچھا، چھوٹے ملکوں سے کیا ٹریڈ ڈیفیسٹ؟ اچھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہم سے کم نہیں ہونا، وہ انڈیا سے 200 ارب کریں کام. چائنا دیکھیے ان کا جس نے جواب دیا، چائنا پر انہوں نے جو ٹیرف لگانا ہے دراصل وہ ہے اصل مقصد. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہوا کیا؟ پاکستان کو اس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا، اس کی وجہ کہ ٹیرف اکراس دا بورڈ ہے. اچھا، جب اگر ہم سمجھے کہ آئندہ بھی اکراس دا بورڈ رہیں گے، کیونکہ اب سارے ملک اپنی اپنی کوششیں کریں گے کہ مجھے پریفرنشل ٹیرف دے دیا جائے، میں انڈیا کو مل سکتا ہے، کسی اور کو نہ ملے، مطلب یہ ایک پرابلٹی تو ہے. جی، اب پہلے تو اگر ٹیرف ایز اٹ از ہی رہتے ہیں جیسا کہ اناؤنس ہوئے ہیں، وہ کانگریس سے تھرو ہو جاتے ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا ٹیرف کے یعنی سب پہ ٹیرف لگا ہوگا تو سب کی پرائس. ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو سیم چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کو، جب ان کے بھی بڑھ گئے تو ہمارے بھی آپ کو، اس لیے آپ کی وہاں پہ پوزیشن امیڈیٹلی تو اس میں فرق نہیں پڑے گا. ہاں، لیکن جو اس سے ڈکلائن ان کنزمپشن آئے گا امریکہ میں مہنگی چیزیں ہونے کی وجہ سے،
اس سے ظاہر ہے آپ کو کچھ فرق پڑے گا. تیسری چیز جو اس میں اس سے بھی زیادہ ہے, یہ جو دوسرا نقطہ آپ نے بیان کیا نا کہ پرائسز بڑھنے سے جو بائنگ کیپیسٹی کم ہوگی, اس کے متبادل پھر امریکہ جیسے دنیا بھر میں ہوتی ہے اسمگلنگ. جی اب نہیں اسمگلنگ وہاں کرنا امریکہ کو بہت مشکل ہے. لیکن اب دیکھیے یہاں پہ جامی صاحب جو چلیے برسبیل تذکرہ میں عرض کروں, یہاں پہ اگر وہ ٹیرف لگ گیا نا تو دعا کریں ہم سب مل کے کہ تھوڑے دن میں یہاں پہ جو ٹیکسٹائل لابی ہے وہ ایکٹیو نہ ہو اور وہ یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ جناب روپیہ ڈی ویلیو کریں, کہ تاکہ روپیہ ڈی ویلیو ہوگا انہیں ہماری پروڈکٹ سستی لگے تو انہیں ہماری پروڈکٹ سستی لگے گی. خدشہ ہے سر, تو اس کا خدشہ بہت زیادہ ہے جو چین کرتا رہا ہے. اچھا چین تو چلیے بھائی چین تو افورڈ کر سکتا ہے نا, ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے تو بلٹ اس کے اراؤنڈ کی ہوئی ہے اکانومی. انہوں نے تو ان کا تو سلسلہ ہی اور ہے, ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پہ یہ شغل بھی شروع ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک زمانہ آیا تھا 90s میں کہ WTO بنا, ٹریڈ لبرلائزیشن ہوئی, سارا کچھ ہوا کہ جناب فری ٹریڈ ہوگی, اچھا ہر ایک جہاں سے کوئی چیز آئے گی وہاں چلی جائے گی, فری ٹریڈ. اس وقت جو کچھ لوگ تھے جو آواز اٹھا رہے تھے اور ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ اپنی باریک سی آواز ملاتے تھے, وہ یہ تھا کہ اگر دنیا میں فری ٹریڈ آف گڈز ہو سکتی ہے تو فری موومنٹ آف پیپل کیوں نہیں ہو سکتی. ہون کر لو فری موومنٹ آف گڈز آپ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کسی کو فائدہ پہنچتا ہے یا بڑوں کو فائدہ پہنچتا ہے. فری موومنٹ آف لیبر بھی تو کریں نا. اچھا اب یہی ٹرمپ کو چیلنج ہوگا. جی اب یہاں سے ہی چیلنج اٹھنا ہے. جو ٹرمپ نے اقدامات اٹھائے ہیں اس کے بدلے وہ چاہ رہا ہے کہ جی وہاں پہ انڈسٹری ریوائیو ہو, امریکہ کی رس اسٹیٹس انڈسٹریل اسٹیٹس دوبارہ بنے, میڈ ان امریکہ کا کام ہو. لیکن اسے یہ علم نہیں ہے یا ہوگا تو اس کا متبادل نہیں ہے کہ پھر لیبر کہاں سے لائے گا. اچھا پھر لیبر کہاں سے آئے گی. اور دوسرا معاملہ اس میں صرف ایڈ کر دوں, یہ جو مینوفیکچرنگ کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہ رہا ہے, دا میجر چنک جو پوری دنیا میں جو ممالک GDP کا میجر چنک اس وقت سروسز سے کما رہے ہیں, جی نہ کہ مینوفیکچرنگ سے. ہاں وہ دیکھیے یہ بھی اگین ایون ان امریکہ. جی اب امریکہ میں تو بہت سروسز سیکٹر ہی سب سے بڑا ہے. جی اب وہ چاہ رہے ہیں ایکچولی سروسز سیکٹر بعض اوقات جاب کریشن میں ایک خاص درجے پہ پہنچ کے سچویشن میں آ جاتا ہے, تو وہاں پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اچھا جی دوبارہ ہم گاڑی میں اپنی گاڑیاں بنانا شروع کر دیں, سب کچھ ہو جائے. لیکن وہاں پہ اگین جیسے جامی نے کہا کہ وہاں لیبر کا مسئلہ تو کریٹ ہوگا. بالکل. اور اب یہ دنیا جو ہے ایک عجیب طرح ایک اپنے ہی تضادات میں پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگلے جو نیکسٹ 5 to 10 ایئرز ہیں اس میں آپ دیکھیے گا کہ اب یہ جو پاسپورٹ کی سختیاں یہ اب چیزیں کم ہوں گی, کیونکہ یہ اپنی بالکل امریکہ نے جب یہ حرکت کر دی ہے نا ٹیرفس والی, یوں سمجھیے کہ امریکہ نے وہاں پہ باٹم لائن کو ٹچ کر لیا. خوف یہ بھی نا ابھی سب ریسیشن نہ ہو جائے امریکہ میں, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آ سکتا ہے ریسیشن, اور 2 کوارٹرز نیگیٹو چلے گئے, ریسیشن ہو گیا پاکستان جیسے ملک کا, تو پھر نہیں. آپ دیکھیں نا جس دن اس نے اعلان کیا اس دن آپ اسٹاک مارکیٹ دیکھیں, جتنی بڑی اکانومی اٹ ول ٹیک ٹائم. IMF نے تو کہا ہے, دیکھیے IMF نے کہا دیکھیے دنیا میں 2 ملکوں کی اکانومی اگر سلو ڈاؤن ہو جائے, ایک امریکہ کی ایک چائنا کی, تو باقی ساری دنیا خود بخود سلو ڈاؤن ہو جائے. ہم بھی سلو ڈاؤن ہو چکے ہیں. یہ اتوار کے روز جو تھرڈ امپائر کی نشست ہے یہ بالخصوص انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر جو اہم ایشوز ہیں دنیا بھر میں اس پر مبنی نشست ہوا کرے گی. باقی معمول کا تھرڈ امپائر آپ کل سوموار سے دیکھ سکیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.